अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। वतन अजीज इस वक्त बदतरीन सियासी और मुआशी बहरानों के गर्दाब में है। ये मखदूश हालात किसी बैरूनी जारहियत का नतीजा नहीं बल्कि सियासी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर्स की आपस की खींचातानी का नतीजा है। हालात को मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता जाम मुज़ाकरात हैं। 27 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की और मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन 13 जमाती इत्तेहाद PDM की क़यादत ने टका सा जवाब देकर मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। हालांकि कुछ अरसा कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा था कि इमरान खान अगर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बारहा ये कहती है कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। ताहम ऐसा लगता है कि जमहूरियत की दावेदार इन जमातों के लिए चूंकि मौजूदा हालात सियासी तौर पर फ़ायदामंद हैं, इसलिए अब ये मुज़ाकरात से इनकारी हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा कबल एक TV प्रोग्राम में कहा था कि सियासतदानों को हमेशा मुज़ाकरात पर रहना चाहिए, लेकिन अब जबकि इमरान खान बार बार PDM को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं तो हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए 99 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है, एक ऐसे वक्त में कि जब बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम आदमी के लिए दाल रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म हाउस की आराइश और ज़ेबाइश पर 99 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च करना क्या गरीबों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं? हालात यह है कि आर्ट एंड कैपिटल की जानिब से जारी नई आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान को दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। वॉइस ऑफ जर्मनी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जारी सियासी और मुआशी बहरान की वजह से ज्यादातर नौजवान पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। पिछले साल 7.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी और इस साल के पहले 3 माह के दौरान 2 लाख शहरी पाकिस्तान से रुखसत हो चुके हैं। ताहम PDM की 13 जमातें न सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूट रही हैं बल्कि अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए भी पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत हो रही थी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुम्मे से नाफिजुल अमल हो चुका है। सदर ने जुम्मे को नए कानून की मंजूरी दी थी, यानी अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में आर्टिकल 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया है। अब नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। नए कानून के मुताबिक फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच अपील सुनेगा। नए कानून के तहत नजरसानी की दरख्वास्त का दायराकार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए राह हमवार की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ टूट रही है या तोड़ी जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर PTI छोड़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और पार्टी छोड़ने वाले हैरान कुन तौर पर तकरीबन एक जैसे बयानात ही दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 सीनियर मोतबर सहाफ़ी, नज़ीर लगारी साहब और साबिर शाकिर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, पहले इमरान खान कुछ हिचकिचा रहे थे मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने के लिए, अगरचे उन्होंने इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था, दोनों तरफ से 2 कमेटियाँ कायम हुई, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब एक वसी तर सियासी कंसेंसस के लिए उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी है, लेकिन इस बार हुकूमत पीछे हट रही है। जी, ये सामने नज़र आ रहा है, ये सूरत-ए-हाल हमारे सामने है और इमरान खान साहब की संजीदगी जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। उनकी संजीदगी का ये आलम है कि उन्होंने उस मुज़ाकराती कमेटी में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो 9 मई को अलग-अलग हाथों में डंडे लेकर और एक मॉब को साथ लेकर गाड़ियों को, बसों को आग लगाने के अमल में शरीक थे और उनकी सारी फुटेज भी देखी जा सकती हैं। यानी ये सारा कुछ होते हुए भी उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि ऐसे लोगों से मुझे मुज़ाकरात में नहीं जाना चाहिए जिन लोगों के ऊपर दाग हैं, जिन लोगों ने वाकई 9 मई को वाक़यात किए और उनकी फुटेज जो है वो हर जगह पर तमाम लोगों ने, वो ट्विटर पर भी थी, वो फेसबुक पर भी थी, हर जगह पर वो देखी जा सकती थी और हमने भी वो देखी थी। ऐसे लोगों को भी उन्होंने कमेटी का हिस्सा बनाया। उन्हें बहुत सोच समझ कर कमेटी बनानी चाहिए थी, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि बहरान का हल बहरान की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। अगर आप रिलेवेंट रहने के लिए मुज़ाकरात से इनकार करते हैं और अगर फिर रिलेवेंट रहने के लिए अगर आप मुज़ाकरात का आगाज़ चाहते हैं तो फिर हालात हमेशा आपके हाथ में नहीं रहते हैं। यानी आप फरमा रहे हैं कि कुछ क्रेडिबल चेहरे सामने लेकर आते हैं। मैं बस ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सामने नहीं लाना चाहिए था।
جن پر سوال نشان ہے اور سوالیہ بڑے نشان، سنجیدہ سوال نشان ہے۔ بالکل صحیح۔ صابر شاکر صاحب، پہلے چونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا سورج سوا نیزے پر تھا اور عمران خان کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو وہ شاید ہچکچا رہے تھے چونکہ ان کا پلڑا بھاری تھا۔ آج 9 مئی کے بعد چونکہ عمران خان ذرا پیچھے ہٹ گئے اور حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے مذاکرات سے، تو اس کا مطلب ہے پھر مذاکرات کا کوئی اصولی سٹانس تو نہیں ہے پاکستانی سیاست میں۔ یہ تو یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ مذاکرات مانگے گا، جو طاقتور ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں۔ یہ اس وقت سچویشن ایسی ہے امیر کہ آپ کو ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو ماضی میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور جب آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا اینٹ سینٹ بجانے والا، بالکل، تو اور زرداری صاحب کی ملاقات طے تھی راحیل شریف صاحب سے۔ آرمی چیف تھے 2015 میں، انہوں نے کہا تھا۔ جی ہاں بالکل، تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ان کی طے تھی نواز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اینٹ سینٹ بجانے والی۔ تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے انتہائی معتبر اتحادی سے وہ ملاقات منسوخ کر دی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اب ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ان کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، اس لیے یہ ملاقات مناسب نہیں، تو دوری اختیار کر لی تھی۔ تو اس وقت بھی چونکہ حکمراں اتحاد کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بہت زیادہ تلخ ہو چکے ہیں 9 مئی کے بعد، تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، تو اس میں مزید ذرا فیول چھڑکنا چاہیے اور مذاکرات سے انکار کر دینا چاہیے۔ اب حکمراں اتحاد جو ہے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ بیک ڈور چینل پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی میسج آتا ہے یا نہیں آتا کہ جناب وہ 9 مئی کے معاملات اپنی جگہ، لیکن آپ جو ہیں مذاکرات اور مفاہمت کی طرف آگے بڑھیں اور ملک کو اس کرائسس سے نکالیں۔ اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس ہوا تھا۔ اس خصوصی اجلاس کے 2 پورشن تھے جو اعلامیہ جاری کیا گیا۔ پہلا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو بھی اس میں ملوث تھا ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے، وہ پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب جو دوسرا اور آخری تھا، اس میں اگین تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس بحرانی کیفیت سے نکلیں، یعنی کہ جو اس وقت آئینی بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، اس سے نکلیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ لیکن صاحب صاحب اب اس کا وہ جواز یہ دیتے ہیں، نون لیگ والے اب اس کا جواز یہ دیتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے، کہ ہاں ہم نے بہت کچھ غلط کہا، ہم نے سخت زبان استعمال کی، ہم نے یہ بھی کہا وہ بھی کہا، لیکن ہم نے حملہ کبھی نہیں کیا، حملہ عمران خان نے کر دیا، تو اس لیے عمران خان کا جرم ہم سے بڑا ہو گیا۔ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حملہ ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں تو میمو گیٹ پہ کمیشن بنا، میں پہلے میمو کی بات کر رہا ہوں، میمو گیٹ پہ کتنا بڑا کمیشن بنا، جسٹس قاضی فائز صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز اس میں شامل تھے ہائی کورٹ سے، وہ اس ہائی تک پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا۔ اس کے بعد میمو گیٹ کے بعد آیا ڈان لیکس پہ بھی کمیشن بنا، اس کی بھی رپورٹس آئیں، وزراء کو فارغ کیا گیا۔ اور سنگین جرم کون سا اگر کمپیئر کریں، یہ تو ہمارا انٹرنل ہے نا، ابھی تک آرمی ایکٹ کے تحت اور اس کے تحت قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے، وہ بڑا جرم تھا یا یہ بڑا جرم ہے؟ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس پہ بعد میں کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں جائیں گے تو پھر معاملہ اسی طریقے سے ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر معاملات کسی اور طرف مفاہمت کی طرف ہی جائیں گے، اور اس کا راستہ مختلف جگہوں پہ مختلف کوریڈورز میں، پاور کوریڈورز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے۔ صابر صاحب ابھی تو صورتحال مفاہمت والی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مفاہمت تو ایک طرف رکھ دیں، اب تو نئی سیاسی جماعتیں جو وجود میں آ رہی ہیں یا دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا الحاق ہو رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد علیم خان اور جہانگیر ترین اکٹھے ہو رہے ہیں، نئی جماعت بنے گی یا قاف لیگ کا پلیٹ فارم استعمال ہوگا؟ نذیر غاری صاحب کے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید۔ نذیر غاری صاحب، جہانگیر ترین، علیم خان، وہی پرانے چہرے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، قاف لیگ موجود ہے، چودھری سرور 3-4 مہینے پہلے اپنی انٹری کروا چکے ہیں، آخر تحریک انصاف کو اب توڑا جا رہا ہے تو کہیں ان کے لوگوں کو کنزیوم بھی کرنا پڑے گا، سارے لوگ تو نون لیگ اپنے اندر جذب نہیں کر سکے گی یا پیپلز پارٹی، تو اب یہ نئی جماعت، یہ وہی جوڑ توڑ، وہی سیاست، وہی
سیاست کی شطرنج کی بساط بچھے گی؟ کیا ہوگا آپ کی آگے؟ میرے خیال میں کوئی شاید اسی طرح کی کوئی پی ٹی آئی حقیقی یا پی ٹی آئی جہانگیر ترین یا پی ٹی آئی اس طرح کی کوئی چیز شاید پی ٹی آئی نظریاتی، جی نظریاتی جی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ منظر عام پر آ سکتی ہے. اور میری کچھ ذاتی معلومات بھی ہیں کہ کچھ خاندانوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر نئی جماعت میں جہانگیر ترین صاحب جو جماعت بنا رہے ہیں اس میں وہ شامل ہو رہے ہیں. لیکن ایک طرف اور کام بھی ہو رہا ہے ساتھ میں. میرے خیال ہے کہ راجن پور میں کچھ دیواریں گرائی جانے والی ہیں کہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو کوئی اور راستہ دکھایا جائے کہ یار ادھر کیوں جا رہے ہیں، اس طرف کو آئے نا. میرے خیال میں یہ بھی ایک طریقہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے لسٹیں جو بنائی گئی ہیں ان میں سیاسی جماعتوں نے خود اپنے یا کچھ لوگوں نے، بڑے بااثر لوگوں نے کچھ اپنے مخالفین کو بھی نام ڈال دیے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا سبق سکھانے کا موقع ہے کیونکہ لسٹیں بن رہی ہیں تو ان کے نام ڈال دیے جائیں کہ موقع تو اچھا آتا آگے لغاری صاحب حساب چپتا کرنے کا، جس سے بدلہ لے لیں اسے پی ٹی آئی میں ڈال دو. جی یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ معاملات کم از کم میرے علم میں آ رہے ہیں. راجن پور سے بھی، ڈی جی خان سے بھی، اور لغاری خاندان نے جو ہے اپنے لیے راستے صاف کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو جو ہے گھر تک پہنچانے کے لیے، ایک کو تو خیر انہوں نے بٹھا دیا، جعفر لغاری کی بیگم نے، مینا لغاری نے تو ریٹائرمنٹ لے لی اور انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں وہ ادھر تو پر محسن لغاری ان کے امیدوار تو تھے نا، مینا لغاری کے. جی محسن لغاری، جب مینا لغاری جائیں گی تو پھر محسن لغاری بھی سٹینڈ نہیں کریں گے نا، پھر ان کی کوئی وہ نہیں ہوگی. ان کے بعد دو راستے باقی بچیں گے محسن لغاری کے پاس کہ یا تو وہ جا کر دوبارہ چوٹی کے سرداروں کے قدموں میں گر جائیں یا پھر یہ کہ کوئی اور راستہ اختیار کریں. اب ان کے پاس پی ٹی آئی میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے. درشک جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مزاری آلموسٹ وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. دوستوں مزاری اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے. اور اسی طرح سے لغاری صاحب ویسے وہ چوٹی کے سرداروں کے علاوہ بھی کچھ سردار ہیں جن کے قدموں میں اگر گرا جائے تو معاملات بن سکتے ہیں. نہیں میرے خیال میں چوٹی کے سردار اقتدار میں ہیں نا. پنجاب کا جو پی ایم ایل این جو ہے وہ تو چھوٹے سرداروں کے پاس ہے نا. انہوں نے تو اپنے یہی آپ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مخالفین کو جو پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں، مخالفین جو ان کے لیے ہیں ان کے لیے انہوں نے ان کا ناطقہ بند کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بات خود حکومت کو، پی ایم ایل این کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، ایک ایک چیز بتانی پڑے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صابر صاحب یہ تو ہے سیاست کے ایوانوں کی یا سیاست کی غلام گردشوں کی ساری کہانی. دوسری طرف عوام کی صورتحال یہ ہے کہ وائس آف جرمنی نے رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ سال 7.5 لاکھ لوگ پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ گئے. اس سال کے صرف پہلے 3 مہینوں میں جنوری، فروری، مارچ میں 2 لاکھ لوگ مایوس ہو کر ملک چھوڑ گئے. وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 99 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. الیکشن کروانے کے لیے حکومت کہتی ہے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 99 لاکھ روپے کا بجٹ. آرٹ اینڈ کیپٹل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا 4تھا کمزور ترین پاسپورٹ بن چکا ہے. یہ سیاست اور اقتدار کی کھینچا تانی میں ملک، عوام، معیشت، نظام کچھ رہے گا باقی؟ پھر چھوڑیں گے یہ لوگ؟ امیر یہی تلخ حقیقتیں ہیں. لغاری صاحب بھی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست اتنی ہی خون آلود رہے، زہریلی رہے، انتقامی رہے کہ سیاستدانوں کو بار بار، کوئی بھی سیاستدان ہو، بار بار ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہے، ان کو زندان خانوں میں ڈالا جاتا رہے؟ اس تاریخ کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں، جو ہم سے علیحدہ ہوئے، بنگلہ دیش، اس سے ہمیں سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ انڈیا میں کتنے سیاستدان ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور جن کے خلاف اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز توڑی جاتی ہیں. کیا پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنا، جوڑنا، کیا یہی ایک قومی فریضہ ہے، اہم ترین قومی فریضہ ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو ان کے اپنی پسند کے سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ اپنا ووٹ حق استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو جمہوری روایات کے مطابق کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو جمہوری روایات کے مطابق اور آئین کے مطابق کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ جب ہم یہ ساری چیزیں آرگینک وے میں نہیں ہونے دیتے اور اس کے بعد پھر انٹروین کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں
پاکستان کے عوام کیوں پاکستان کے عوام اگنور؟ پاکستان کے عوام اس لیے کہ پاکستان کے مسائل، پاکستان کے عوام، پاکستان کا مفاد کسی کو بھی کسی کی پریورٹی نہیں ہے. یہ ہر کسی کی اپنی ہر سیاسی جماعت نے، ہر سٹیک ہولڈر نے، میڈیا نے اپنی اپنی جاگیریں بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ پاکستان کو جاگیر کے طور پہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جاگیر ہے، یہ میری جاگیر ہے، یہ میری جاگیر ہے، اس میں ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ بن گئی ہے جی. اور اس میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بیچارے 1947 سے لے کے آج تک ان کی حالت زار یہی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا جو ہے وہ آتا، اس کو امپلیمنٹ ہونے دیا جاتا، اس کو سب کچھ کرنے دیا جاتا. لیکن بار بار ہم نے اتنے تجربے کر لیے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ابھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ساؤتھ پنجاب سارا اڑ گیا، فلاں اڑ گیا. تو یہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم ایک اب ادھر بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. لیکن صابر بھائی یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ جو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے اس کو یہ المیہ اس کے لیے اپرچونٹی بن جاتی ہے. ماضی میں کسی اور نے اس کو اپرچونٹی بنایا، آج اس حکومت کے لیے اپرچونٹی ہے کہ پی ٹی آئی توڑ گئی. یہی بات ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ ایک ہی چنک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی لوگ ہیں جن کو ہم عرف عام میں الیکٹیبلز کہتے ہیں. یہ جو لغاری صاحب کہہ رہے تھے یہ سارے الیکٹیبلز کی داستان ہے نا. اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں، بہت پیچھے چلے جائیں، غلام مصطفیٰ کھر صاحب اسی علاقے سے تھے، فاروق لغاری صاحب اسی علاقے سے تھے، اور اس کے بعد نواب نصر اللہ خان صاحب اسی علاقے میں تھے. تو وہیں سے، اور پھر منظور محل، یہ فارورڈ بلاک جتنے بھی ہیں، یہ ساری کھیپ جو ہے وہ انہی فیوڈلز کے، یہ ساؤتھ پنجاب کا پورا فیوڈلز، پھر اندرون سندھ چلے جائیں وہ فیوڈلز، ان فیوڈلز کے ذریعے ہی یہ سارا کچھ کنٹرول کیا جاتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو. اور وہی بار بار چہرے ہمیں نظر آتے ہیں. وہی ہمارے ترین صاحب ہیں، وہی علیم خان ہیں، وہی لغاری ہیں، وہی مزاری ہیں، وہی دریشک ہیں، وہی کھوسے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک پوری، اور ہم اس کو بہت خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ جناب آج کچھ عرصہ پہلے ہم اس کو کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز کا صفایا ہو گیا، جی ساؤتھ پنجاب فارغ ہو گیا. اس سے پہلے ہم کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا، یہ سارا علاقہ کلیئر ہو گیا. ایسے لگتے ہیں. اور اس وقت ہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو رہا، یہ علاقہ کلیئر ہو گیا. جیسے کچے کا آپریشن چل رہا ہے اور وہاں پہ کوئی ایسے آگے ہیں شر پسند، تو علاقہ کلیئر کروایا جا رہا ہے. یہ علاقے فتح کیے جا رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی بنائی جا رہی ہے. صابر صاحب آخر میں چھوٹے مختصر جواب آپ سے اور غاری صاحب سے. آج سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے قانون بننے کا انکشاف ہوا سپریم کورٹ میں. جب الیکشن کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ جی یہ قانون تو ہم جمعے سے بنا چکے ہیں اور یہ نافذ العمل ہو گیا ہے، صدر نے اس کی منظوری دے دی تھی، اور اب اس قانون کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت ماضی میں آرٹیکل 184(3) کے تحت نااہل ہونے والوں کو اپیل کا حق مل جائے گا. تو پلڑا برابر بھی تو ہو گیا پھر صابر صاحب. اچھا اس میں یہ جو 184(3) والی آئی ہے نا جی، اس میں ابھی ہے تھوڑا سا میرا خیال ہے ان سے رہ گئی یہ بات گورنمنٹ سائڈ سے. اس میں ایک رائٹ آف اپیل کا دیا گیا جی 60 دنوں کے اندر اندر. فوری طور پہ جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا الیکشن والے معاملے، تو ان کو فائدہ ہو گیا کہ اب 29 فار ایگزامپل آج یہ قانون بنا ہے تو اب 60 دن کے اندر اندر ان کو اپیل فائل کرنی پڑے گی الیکشن میٹر میں جی، کیونکہ اس میں. اور دوسرا جو جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب والا ہے نا، جہانگیر ترین صاحب ایک رائٹ آف اپیل استعمال کر چکے ہیں، ان کی نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے، اور غالباً نواز شریف صاحب کی بھی نظر ثانی کی درخواست خارج ہو چکی ہے جی، اور وہ ایک ایک کر چکے ہیں. اب یہ سیکنڈ رائٹ آف اپیل کیسے ملے گا؟ اور وہ اسی بینچ کے سامنے آنا ہے، یعنی کہ نہیں وہ اب اس سے بڑا بینچ بنے گا جو جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا. نہیں وہ بات یہ ہے کہ ایک رائٹ آف اپیل دی ہے نا، صحیح ہے، ایک رائٹ آف اپیل، ٹھیک ہے، ایک رائٹ آف اپیل وہ نظر ثانی کی اویل کر چکے ہیں دونوں، جہانگیر ترین صاحب بھی. جس پہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو اویل کر لیا تو دوسری دفعہ کیسے مل سکتی ہے؟ لغاری صاحب جی دوسری لغاری صاحب یہ تو ہے اس میں صحیح. لغاری صاحب اس سے چلے نواز شریف اور جہانگیر ترین کا کیس تو 4-5 سال پرانا کیس ہو گیا، یہ تو پھر پچھلے 20 سال 25 سال 30 سال پرانے والے جو کیسز ہیں 40 سال پرانے، جب 184(3) استعمال ہوا ہے پھر سب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ عدالتوں کو ہمارے کیسز کھولیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک راستہ کھولا گیا ہے، اور جس راستے کو جبراً
کھولا گیا تھا لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے، وہ بھی نامناسب تھا، اور یہ طریقہ کار بھی غلط تھا کہ جناب آپ لوگوں کو تاحیات، اگرچہ اس میں مینشن نہیں ہے قانون کے اندر کہ تاحیات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تاحیات لوگوں کو نااہل کیا اور اس کے بعد ان کی سیاست پر پابندی لگی. یہ ٹھیک ہے. میں اور اپنا صابر شاکر صاحب اس وقت کورٹ میں ہی تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا. جہانگیر ترین صاحب کی یہ جو ہے ریویو کی پٹیشن بھی رد ہوئی تھی اور متفقہ طور پر ہوئی تھی، اور وہاں ان کی یہ سنی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک اور ریویو پٹیشن کی گنجائش رکھی گئی ہے؟ یہ قانون کون سا راستہ دے گا؟ اسی طرح سے یہاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی راستہ نکالا گیا ہے. قانون جو ہے وہ بالادست طبقات کے لیے موم کی ناک ہوتی ہے، ذرا سی حرارت سے مڑ جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتی ہے. تو یہ تو چل رہا ہے، یہ تو چل جاتا ہے، اس طرح سے چلایا جا رہا ہے. جب ضرورت پڑے گی اس موم کی ناک کو ایک طرف کر دیں گے، پھر جب ضرورت پڑے گی اس کو دوسری طرف کر دیں گے. یہ تو لیکن لغاری صاحب ویسے یہ موم کی ناک سے ہم نے اس قوم کے اس ملک کے چہرے کو مسخ نہیں کر دیا؟ ناک کبھی اٹھا کے ماتھے پہ لگا دیا، ناک کبھی اٹھا کے کہیں لگا. آپ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ آرٹیکل جو ہے وہ 62 اور 63 ہے کیا؟ یعنی آپ نے بالکل وہ معیار مقرر کیا ہے جو صحابہ کرام کا جو تھا وہ معیار تھا. اس معیار کے آپ صداقت اور امانت کے معیار کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ وہ بڑا سخت پیمانہ ہم نے رکھ دیا. بہت بہت شکریہ. نذیر لغاری صاحب اور صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی میں بات کریں گے. ترکی میں صدر طیب ایردوان نے تاریخی مارکہ مار لیا. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. آج سلطنت عثمانیہ کے مرکز استنبول کی فتح کو 570 برس مکمل ہو چکے ہیں. 29 مئی سن 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا، جو کہ تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ تھا. آج ہی کے دن رجب طیب ایردوان نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور وہ تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے. کل جس وقت دنیا بھر کے ٹی وی چینلز ایردوان کی انتخابی فتح کے نتائج نشر کر رہے تھے، این اسی وقت یہ عظیم لیڈر ایک ترک مصنف کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد اس کی بیعت کو کاندھا دے رہا تھا. حقیقی جمہوریت اور عوامی مقبولیت کیا ہوتی ہے، اس کی زندہ مثال ترکیہ کے حالیہ انتخابات اور طیب ایردوان ہے. ترکیہ میں تباہ کن زلزلے اور پھر سیلاب نے قیامت برپا کی، لیکن طیب ایردوان الیکشن سے نہیں بھاگے. ایردوان کے سامنے ایک مقبول ترین سیاسی مخالف یعنی حریف موجود تھا، لیکن ایردوان الیکشن سے نہیں بھاگے بلکہ انہوں نے انتخابی میدان میں مخالفین کا مقابلہ کیا. یہ آئینی طور پر ایردوان کے لیے آخری صدارتی انتخابات تھے. اپوزیشن کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، لیکن طیب ایردوان نے الیکشن ملتوی نہیں کیے بلکہ انتخابات کا اکھاڑا سجایا اور مقابلہ کیا. ایردوان نے جب آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو ساری عیسائی دنیا اور مغربی ممالک ان کے مخالف ہو گئے، لیکن ایردوان الیکشن میں شکست سے خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ الیکشن کا بھرپور انعقاد کرایا. آج اسی آیا صوفیہ میں طیب ایردوان کی جیت کی خوشی میں تکبیریں بلند ہو رہی ہیں. حالیہ الیکشن میں رجب طیب ایردوان نے 52.95% ووٹ دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں کمال کلیچدار اولو نے 47.02% ووٹ حاصل کیے. کانٹے کا مقابلہ ہے. مخالف بھی مضبوط امیدوار تھا، لیکن ایردوان الیکشن سے گھبرائے نہیں. الیکشن ٹالنے کے لیے مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈالا، ان پر دہشت گردی کے پرچے نہیں کرائے بلکہ انتخابی میدان میں مقابلہ کیا. رجب طیب ایردوان دنیائے سیاست کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں 1992 سے آج تک کسی بھی انتخابات میں شکست نہیں دی جا سکی. ایردوان ملک کی سطح پر اقتدار میں 2003 سے موجود ہے. وہ 11 سال ملک کے وزیر اعظم رہے اور اس کے بعد اگست 2014 میں وہ ملک کے پہلے براہ راست صدر منتخب ہوئے. فروری 1954 میں طیب ایردوان ایک کوسٹ گارڈ کے گھر پیدا ہوئے. نوجوانی میں ایردوان نے پیسے کمانے کے لیے جوس اور ڈبل روٹی بھی فروخت کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 90 کی دہائی میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک سیاسی قلعہ فتح کرتے چلے گئے. رجب طیب ایردوان وہ حکمران ہیں جنہوں نے یورپ کے مرد بیمار ترکیہ کو دوبارہ کھڑا کیا. وہ ترک باشندے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، غربت اور جرائم عروج پر تھے، وہاں ایردوان نے ایسی اصلاحات نافذ کی کہ آج وہاں خوشحالی کا دورہ ہے. انہی اصلاحات اور شاندار پالیسیوں کے سبب عسکری ساز و سامان بنانے والی 2 ترک کمپنیاں دنیا کی 100 بہترین دفاعی مصنوعات بنانے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہیں. جدید ترین ڈرون سمیت کئی مصنوعات کی تیاری میں ترکیہ نے یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے.
कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी एर्दोआन ने 100 से ज्यादा कारखानों का इफ्तिताह किया और मईशत का पहिया रुकने नहीं दिया। एर्दोआन वाहिद मुसलमान लीडर है जिनकी अहलिया ने म्यांमार के मजलूम मुसलमानों की गमगुसारी के लिए वहां का दौरा किया। आज भी तुर्किया सबसे ज्यादा तादाद में मुसीबत ज़दा शामी मुहाजिरीन को अपने दामन में समेटे हुए है। एर्दोआन वो पहला मुस्लिम लीडर है जिसने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की। एर्दोआन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुम फलस्तीनी बच्चों के कातिल हो। साल 2015 में तुर्किया ने मुल्क की सतह पर सैटेलाइट बनाने का आगाज किया। एर्दोआन ने तुर्किया का पहला बहरी अस्पताल बनाया जो कभी बंद नहीं होता। यह समुद्र की सतह पर तैरता हुआ तुर्की का पहला मुकम्मल अस्पताल है। जब 2003 में रजब तैयब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त तुर्किया में गुर्बत की शरह 13% थी, जो कि अब कम होकर 4% तक रह गई है। एर्दोआन ने मुल्क में 63 लाख से ज्यादा मुलाजमतों के नए मौके पैदा किए। सबसे बढ़कर यह कि सन 2002 तक तुर्किया में IMF का 23 अरब डॉलर्स का कर्ज था, लेकिन तैयब एर्दोआन ने इक़्तिदार में आने के बाद मजीद कर्ज लेने के बजाय IMF को कर्ज वापस करना शुरू किया। यहां तक कि 2013 तक तुर्किया पर IMF का कोई कर्ज बाकी न रहा। यानी एर्दोआन की क़यादत में तुर्किया दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल हुआ जिन्होंने तमाम कर्ज IMF को लौटा दिया। सन 2002 में तुर्किया की मजमूई कौमी पैदावार 240 अरब डॉलर जो एर्दोआन के दौर में 819 अरब डॉलर तक पहुंची। सन 2000 में फी का आमदनी 3661 डॉलर थी, जो इस वक्त 9600 डॉलर तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2002 में 26.5 अरब डॉलर थे, जो इस वक्त 109 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। रजब तैयब एर्दोआन ने अपने 21 साल दौरे इक़्तिदार में तुर्किया में 90 के करीब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनवाए। एर्दोआन ने तुर्किया को तरक्की की महराज पर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने मुतनाज़ा कानून साजी के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल नहीं किया, बल्कि हमेशा इंतखाबी मैदान में मुखालिफिन का मुकाबला किया। उसके बरक्स पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, उसका जवाब हम अपने नाज़रीन यानी आप पर छोड़ते हैं। आपसे मुलाकात होगी।